जी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, और हम सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता है, और मैं अपने बारे में भी एतराफ़ कर लूँ कि स्क्रीनों पर आते आते हमारी ज़बान बड़ी बदज़बान बल्कि बदलगाम हो गई है। अब होता ही है कि सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए बलूचिस्तान में क्या हुआ, अभी ये बलूचिस्तान में बारे में कुछ बताइए होते हैं, हम कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये बताइए आपके ज़माने में क्या हुआ, आप अपने ज़माना बताते हैं, नहीं नहीं ये तो छोड़िए, आप उधर पीछे की बात बताइए। इस तरह का कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब के से गुफ्तगू हम सुनना चाहते हैं मीर हासिल खां बिदिंजो पर। और मुझे अब तक अगर इजाज़त दें तो मैं चंद जुमले कह दूँ डॉक्टर साहब। पाकिस्तानी सियासत में बिलाशुबा ये बहुत बड़ा वाक़या था कि जब मीर हासिल खां बिदिंजो को 2 घंटे पहले 64 लोग हाथ खड़े करके वोट दे रहे थे, और 2 घंटे बाद जब नतीजा निकला तो आपने पता है कि 14 सेनेटर कहाँ गए, कमेटियाँ भी बनी, और मुझे लगता है कि वो जो शिकस्त थी एक ऐसा ज़ख्म बनी जो बाद में कैंसर बन गई। मीर हासिल खां की नागहानी मौत जिस तरह हुई, और आप देखिए कि जब वो बाद में वापस आए और उनके इर्द गिर्द अपोजिशन के लीडर खड़े थे, तो हासिल खां से किसी ने सवाल किया कि आपको किसने शिकस्त दी है। उन सवाल हुआ, मज़ीद सवाल हुआ, किसने शिकस्त दी है। मीर हासिल खान ने कहा हमीद ने। उन्होंने कहा कौन हमीद। डॉक्टर साहब हासिल खां बिदिंजो ने कहा आपको नहीं पता कौन हमीद। बराबर में जो अपोजिशन लोग कह रहे थे हासिल खान हमें मरवा मत दीजिएगा, लेकिन हासिल खान ने हमीद का नाम भी लिया, इदारे का भी नाम लिया, और ये इसलिए लिया कि वो उस अजीम शख्सियत के सपूत की रिवायत को लेकर चल रहे थे जिन्होंने बलूचिस्तान की जो खिदमत की उसके बारे में दो राय नहीं कहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर मालिक बलोच जो चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से रहे, और फिर जिस तरह उनकी पार्टी को निकाला गया, और बदकिस्मती से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह मुंतखब नुमाइंदों की जगह बाप पैदा हो रहे हैं, उस बारे से बात करें, लेकिन गुफ्तगू करेंगे मीर हासिल खान से कि आपका क़ुर्बत का 4 दहाई का साथ था, आपकी कमी, आप जिस तरह उनकी कमी महसूस करते हैं, मैं भी आप दोनों का मुश्तरक दोस्त हूँ, उसको मेरा फीलिंग करता हूँ। तो अब यहाँ मेरा काम ख़त्म। डॉक्टर मालिक। शुक्रिया जी। अच्छा एक डॉक्टर साहब, ये मैंने एक किताब छोटी सी मुरतब करने की कोशिश की है, मीर हासिल खां बेलौस बेखौफ। इस किताब के हवाले से डॉक्टर साहब को दावत दी है, ये आपको मिलेगी भी। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी। मैं ऑक्सफोर्ड प्रेस का मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मीर हासिल खान के ज़िंदगी पे कोई प्रोग्राम रखें। और ये जो हाल में बैठे हुए हैं, मैं यही समझता हूँ कि मेरे और आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि मीर हासिल खान को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। मीर हासिल खान के बहुत से यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, वो मुझसे ज़्यादा रात सईद साहब बैठे हैं, आप हैं, मज़हर अब्बास साहब भी थे, बाकी दूसरे लोग हैं। वो यूनिवर्सिटी फेलो थे जो मीर साहब को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं बचते उसका एक दोस्त के वो मेरे लीडर थे मीर हासिल खान। और मीर हासिल खान उस वक्त पैदा हुए 1958 में 2 फरवरी को, जहां मुल्क में अयूबी मार्शल लॉ लग चुका था या लग रहा था। और मीर साहब ने उस अयूबी मार्शल लॉ में वो मुश्किलात देखे जो हमारे कायद, हमारे लीडर मीर गौस बख्श बिदिंजो पे गुजर रहे थे। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं, कि वो हालात क्या थे जो मीर हासिल खान को उसने मजबूर की। वो यही था कि अयूब खान ने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे जो है ना वो सस्पेंड किए, और
ون یونٹ کا راج تھا اور صوبوں کے بارے میں یا قوموں کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر بالکل منفی تھا، اور اس ملک میں ایک جبر کا ماحول تھا، تو اس وقت میر غوث بخش بیزنجو بلوچستان کے دوسرے قائدین کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی کی قیادت کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید بہت سے دوستوں کو پتہ ہے کہ میر غوث بخش بیزنجو کے نوٹ پہ لکھا تھا کہ 1 یونٹ توڑ دو، اس پہ اس کو 10 سال سزا ہوئی تھی، اور وہ واحد ہمارے 3 قائدین تھے جن کو 20 پلس سزائیں ہوئی، میر غوث بخش بیزنجو، محمد حسین ان کا، اور شہید عبدالصمد خان اچکزئی، جن کو 20 پلس سال ان لوگوں نے جیلوں میں گزارے۔ تو میر حاصل خان اس وقت کا پیداوار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میر ہمارے دوست ایوب قریشی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے تفصیلاً حاصل خان پہ 2-3 شمارے نکالے ہیں۔ میر حاصل خان کی جو جدوجہد تھی، مختصر میں اس کو کہ شروع میں وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے منسلک رہا اور BSO نال کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، اس کے بعد مرکزی عہدیدار جوائنٹ سیکرٹری ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اس نے کوئٹے میں، نال میں، پھر کوئٹے میں، اور پھر یونیورسٹی یہاں پہ آ کے کراچی یونیورسٹی میں MA فلسفہ میں داخلہ لی۔ میر حاصل خان جب یہاں پہ آیا تو اس کی سیاسی گروم اب زیادہ جو ہے نا اس میں نکھار آ گیا، کیونکہ یہاں اس زمانے میں 2 پالیٹکس ہوا کرتے تھے، نہ صرف کراچی یونیورسٹی میں بلکہ تمام پاکستان میں، یا تو جمعیت تھا یا بائیں بازو کے ڈیموکریٹس اور قوم پرست تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بولن میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، میر صاحب یہاں پہ تھے، تو میر صاحب نے اس کی قیادت کی، اس ترقی پسند موومنٹ کی قیادت کی اور یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ بنایا، جو اس کے چیئرمین رہے۔ میر حاصل خان کو اگر اس کو میں سمرائز کروں تو وہ 2 دفعہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بنے، 99 میں اور پھر 97 میں 2 دفعہ سینٹ کے ممبر بنے۔ مجھا صاحب، میر حاصل خان بیزنجو میں اتنی خوبیاں تھیں کہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ انتہائی ایک ایماندار آدمی تھے، انتہائی ایماندار آدمی، ایک نڈر سیاسی کارکن تھے۔ وہ اپنی والد صاحب کی طرح، میر غوث بخش بیزنجو کی طرح، وہ آبجیکٹیویٹی کا جو ہے نا وہ تھا قائل، بڑی بڑی باتیں وہ نہیں کرتا تھا، لیکن جو زمینی حقائق تھے ان کے حوالے سے بولتے تھے۔ میں نے اور اس نے ایک کافی BSO کے زمانے میں ہم اکٹھے تھے، لیکن بعد میں وہاں ہماری اختلافات ہو گئی، لیکن 2003 میں ہم نے مل کے نیشنل پارٹی بنایا، اور وہ نیشنل پارٹی کے صدر بھی رہے، نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اور اس نے بھرپور طریقے سے نہ صرف میں کہوں کہ بلوچستان کی یا مظلوم قوموں کی، بلکہ یہاں وہ ایک سیکولرزم کے، ترقی پسند سیاست کے اور صوبوں میں جو اوپریسڈ کلاس تھا اس کے جوڑنے میں اس کا جو ہے نا بہت بڑا کردار تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک میں سوال کروں اگر، جی، کیونکہ وہ دور کا میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ دیکھتا رہا، یہ بتائیے جو اس وقت سخت پولرائزیشن تھی، بگٹی، مینگل، مری، وہ تو بڑے بڑے نام تھے، تو آپ لوگ میرا خیال تھا ذرا خاصے سخت گیر ہیں، اور میر حاصل خان اپنی مسکراہٹ اور شخصیت میں بڑے لچکدار تھے، تو جو نیشنل پارٹی بنی اور جب یہ طے ہوا کہ اس میں کون صدر سیکرٹری ہوگا،
تو دونوں طرف یہ جو لچک یا محبت اور پھر جو پارٹی بنی اس میں آپ زیادہ اپنے موقع پہ ڈٹے رہے یا میر حاصل خان؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ریئلائز کی، ہم نے اس وقت ریئلائزیشن شروع کی کیونکہ ہم میر صاحب کے کیمپ میں نہیں تھے. جو ہماری گروپس تھی، جو ہمیں رازق بگٹی لیڈ کر رہا تھا، ایوب جتک تھا، حبیب جالب تھے، ہم میر صاحب کے مخالف تھے. لیکن جب ہم نے BNYM بنائی اور پھر اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم میر صاحب کے قریب رہیں، تو ایک اسٹیج آیا کہ اس نے بھی ریئلائز کی اور ہم نے بھی ریئلائز کی. جب انسان فکری طور پر ایک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کاش کہ ہم 77 میں ہم اپنے آپ کو میر صاحب سے جوڑ لیتے تھے تو شاید اس وقت ہم نیشنل پارٹی زیادہ طاقتور ہوتی تھی. تو وہ غلطیاں تھیں جس کو ہم نے ریئلائز کی، اور بعد میں جو ہے نا پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ حاصل خان صدر بنے گا یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب بنیں گے. مرحوم دونوں مرحوم ہو گئے ہیں بدقسمتی سے. ڈاکٹر حی صاحب کی بھی جو ایکسیڈنٹ میں جو شہادت ہوئی وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی المیہ ہے، جو جتنا میر حاصل خان کا ہے. تو اس کے بعد جب ہم اکٹھے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میر حاصل خان نے بلوچستان میں اور باقی صوبوں میں، بلکہ آج جو آپ PDM دیکھ رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی میر حاصل خان کو جاتا ہے، کیونکہ میں گواہ ہوں. یا اسی طرح MRD کی تحریک تھی، یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی حاصل خان کئی دفعہ جیلوں میں گیا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کرنا بڑا مشکل تھا. تو میر صاحب نے آخر تک جو ایک فکری اس کی وابستگی تھی بائیں بازو سے، قوم دوستی سے، ترقی پسندی سے، سیکولرزم سے، اس نے آخر تک اس کو نبھایا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال اٹھتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ آپ ہی، کہ بلوچستان میں کہا یہ جاتا تھا اور الزام لگتا تھا کہ جناب یہاں ٹرائبلزم جو ہے، یعنی جو چاہے وہ پروگریسو بھی ہوں، لیکن آپ کو علم ہے کہ نواب خیر بخش مری اور پھر ان کی اولاد، اور مینگل صاحب اور پھر ان کی اولاد، اور پھر بگٹی اور رئیسانی، ایک وہ ٹرائبل، ان کی سیٹیں محفوظ ہوتی تھیں اور وہ پروگریسو بھی ہوتے تھے، لیفٹ ریٹ اور 3 جنریشن تک وہ وراثتی سیاست. اب آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل پارٹی نے وہ جو ٹرائبل کا، تو میں خیر یہ ٹرائبلزم کیا، ہم تو کراچی میں ٹرائبلزم ہم بھی دیکھ چکے ہیں یہاں وڈیرہ شاہی MKM کی صورت میں. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اس ٹرائبل اور خاص طور پر اس شخصیت پرستی سے جنہوں میں مینگل بگٹی علاقے سے نہیں کھڑا ہوتا تھا، بگٹی مری علاقے سے نہیں کھڑا ہوتا تھا، وڈ میں جا کے کوئی رئیسانی نہیں جا سکتا تھا، کسی حد تک نیشنل پارٹی کی کوشش سے، آپ کی جدوجہد سے کس حد تک ٹرائبل یعنی جو موروثی وراثتی نشستیں، ٹرائبل سیٹیں، انہیں کچھ کمی آئی ڈاکٹر آپ کی اور حاصل کی؟ میرے خیال میں ٹرائبلزم کے میں حامی نہیں ہوں. میں ٹرائبلزم کو بلوچ نیشنلزم کے حوالے سے ایک مشکل سمجھتا ہوں. لیکن جو قائدین کے آپ نے نام لیے، سردار عطا اللہ کے، نواب اکبر بگٹی شہید کے، نواب خیر بخش کے، یہ ہمارے قائدین تھے. ان لوگوں کی قربانیوں کو آج بھی ہمارے ہر سیاسی کارکن ان کو یاد کرتا ہے، اور ان لوگوں نے بلوچستان کے لیے، وہ سردار نہیں جو صرف اور صرف اسلام آباد کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے تھے. یہ وہ سردار تھے جن لوگوں نے جدوجہد کی، جن لوگوں جیلوں میں گئے، جن لوگوں نے قربانیاں دی، نیب کے حوالے سے یا نیب سے ہٹ کے بھی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سردار نہیں تھے بلکہ ہمارے قائدین تھے. گو کہ ان کی جو ہے نا اثر رسوخ اپنی علاقوں پہ تھے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں فرینکلی آج کہتا ہوں کہ آج کوئی بلوچ نہیں ہے جس کے گھر میں نواب اکبر خان بگٹی کی تصویر نہیں ہے. اور ان کی اولاد ان کے لیکن صاحب میں ان کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو ہے نا، میں نے ان کے ساتھ سیاست کی ہے، میں نے ان کے اولادوں کے ساتھ نہیں کی ہے. میں نے نیب کے ساتھ سیاست کی ہے. میں جب بچپن میں تھا، کوئی 6 7ویں جماعت میں، جب 1 یونٹ کے خلاف
اب نیپ اور بی ایس او تحریک چلا رہے تھے، اس زمانے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک بات ہمارے سمجھ میں آیا کہ وہ بلوچی میں ایک تھا کہ پروشاں یکی یونٹا پروشاں، یعنی توڑیں گے 1 یونٹ کو توڑیں گے، یہ ہم کرتے تھے اس زمانے میں، اور ہمیں ان کے ساتھ ایک ذہنی اور فکری لگاؤ تھا، وہ ہمارے قائد تھے۔ ویری انفارچونیٹلی کاش کہ ہم سب میر حاصل خان کی طرح میر غوث بخش بزنجو کے نقش قدم پہ چلتے۔ میرا سوال اس لیے تھا یہ ڈاکٹر صاحب، آپ اور حاصل خان کو یقیناً درمیانہ طبقے کے تھے، اور خیر میں نام نہیں لوں گا جنہیں آپ نے کہا کہ وہ ہمارے قائدین تھے، لیکن بہرحال ان کی جو اولاد ہے وہ انہی کے نام پر سیاست کر رہی ہے، انہی کے نام پر ان کی نشستیں جیتتی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایک خیال ہمارا ہے کہ آپ کا ٹرائبلزم جو ہے وہ شاید نیشنلزم میں کی نوبت تک ابھی تک نہیں اس تک آیا۔ دیکھیں، اگر آپ ٹرائبلزم کو انالائسس کریں گے، کافی جگہوں پہ ٹرائبلزم کمزور ہوا ہے، اور جہاں مضبوط ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے، خاص طور پر ہماری نصیر آباد سائیڈ میں۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو مختلف فرنٹوں میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اب وہ زیادہ حاوی ہے۔ بلوچستان کی جو جدوجہد ہے اس میں نوجوان، چاہے ملیٹنٹ جدوجہد ہو یا ڈیموکریٹک جدوجہد ہو، اس میں نوجوان زیادہ حاوی ہو گئے ہیں بدقسمت ہے روایتی فورسز کے۔ نوجوان میں آپ کی طرف اشارہ ملیٹنسی کی طرف ہے؟ سر دونوں میں دونوں کی، پولیٹیکل فیلڈ ہو یا ملیٹنسی ہو، دونوں کی قیادت جو ہے نا آلموسٹلی بی ایس او کے نوجوان کر رہے ہیں۔ نہیں تو یہ آپ کی پارٹی تو اس اعتبار سے مڈل آف دا روڈ کہا جاتا ہے نا، سینٹر آف دا لیفٹ کہنے میں کوئی ٹرم استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ایک یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ جو ملیٹنسی جو وہاں پر موجود ہے، اور بلکہ آپ کے دوست بھی اس کا نشانہ بنے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا، کیونکہ 70 کی دہائی کا ایڈونچر ہمارے پاس سامنے ہے، مینگل، مری، بکٹی نے آپ کے غالباً 5,500 شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز کا بھی نقصان ہوا، لیکن 70 کی دہائی کے بعد جو نقصان ہوا اس سے آپ کا دیکھیں نا، میں اپنی نقطہ نظر پہ بات کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کثیر القومی ریاست ہے، اس ملک میں جو قومیں رہتی ہے ان کو اپنی حق حاکمیت، سائل و وسائل کی مکمل جو ہے نا کنٹرول ہونی چاہیے، اور اس کو ایک فیڈریشن کے طور پر چلایا جائے۔ میں اس نقطہ نظر کا حامی ہوں، میں اسی پہ سیاست کر رہا ہوں، باقی کوئی دوست اور نقطہ نظر کا حامی ہے وہ اس کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی مشکلات میں جب یہ پارٹی بنائی، ہم انتہائی مشکلات میں تھے، لیکن میر حاصل خان، مجاہد بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میر حاصل خان بریجنگ کرتا تھا، جو مختلف فیڈریٹنگ یونٹس تھے، اور وہاں پہ جو بائیں بازو کے نقطہ نظر کے لوگ تھے سینٹ میں، ان کی اپنی ایک کارنر ہوتی تھی، جس میں اس زمانے میں بھی تھا، رضا ربانی صاحب تھے، افراسیاب خٹک، یہ دوسرے جو پرویز رشید، جتنے پرانے جو ہے نا تھے وہ وہاں پہ تو اس کی کردار جو تھی میر حاصل خان کی، اس کے جانے کے بعد آپ یقین کریں کہ ہم سارے جو ہے نا وہاں جو بریجنگ کرتے تھے ہم یتیم ہو گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میر حاصل خان کی، جب میں اور راج سعید صاحب ہم کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے دعوت پہ حیدرآباد دکن گئے، تو وہاں پہ جب نام لیا کہ میر غوث بخش بزنجو کے بیٹے میر حاصل خان کے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، سب کھڑے ہو گئے اس نام کے لیے، اور میں اور یہ دونوں جو ہے نا نظارہ بین تھے، اس کو اسٹیج پہ لے گئے۔ تو یہ سب کنٹیننٹ میں ہمارے قائدین کے بہت بڑے قربانیاں تھی، انگریز کے خلاف ہو یا دوسرے جابر قوتوں کے خلاف۔ مجھے علم ہے کہ وقت کم ہے، میں میر حاصل خان کے حوالے سے یقیناً چاہتا ہوں انہی پر زیادہ گفتگو ہو، لیکن ایک سوال، اور وہ لوگ ہر ایک کو اب کیونکہ الیکشن میں ایک ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان میں باب بنی یا بنوائی گئی، اب آنے والے دنوں میں جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
اسی طرح جس طرح باپ مینوپولیٹ کر کے آ گئی آئندہ پھر آ سکے گی. آپ لوگ یعنی آپ کی پارٹی اس کو ریزسٹ کر سکے گی. یعنی اگر وہ مسلط کیے گئے تو ان کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے. اور ہاں لاپتہ افراد پہ بھی گفتگو کروں گا, گمشدہ افراد پہ بھی گفتگو کروں گا, لیکن پہلے اس سوال کا جواب. میرے خیال میں مجاہد بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے باپ بنائی اور ہر الیکشن میں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ 2002 میں کاف میں تھے, 2008 میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے, 2013 میں سب مسلم لیگ میں چلے گئے اور بعد میں باپ بن گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی جو روح ہے وہ اسلام آباد میں کسی پنجرے میں ہے. وہ جب بھی چاہے اس کو تھوڑا سا دبا دیتے ہیں. میں یقین کہتا ہوں کہ اگر فری فیئر الیکشن ہو, جو کلاسیکل سردار ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا ہوں, خاص طور پر نصیر آباد کی اور کچھ علاقوں کی, لیکن باقی جو ہے نا سب ہار جائیں گے, کیونکہ ان میں عوام میں ان کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. یہ سارے ٹپے کے پیداوار ہیں, یہ بدماشی کے پیداوار ہیں, یہ زور زبردستی کے پیداوار ہیں. عوام میں ان کی کوئی روٹس نہیں ہے. میں ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب کر لوں کہ پارٹی والوں کو اجازت نہیں ہے. نہیں, یہ تو میرا لیڈر ہے بھائی. نہیں ایسے ایک سوال. اگر 70 کی دہائی کا میں ایسے ذکر کروں گا کہ جب حکومت ختم کی گئی تو پھر لوگ آپ کے یہاں روایت کے مطابق اب سے نہیں 1948 سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے اور ان کو خیر بہانوں سے اتارا گیا اور شہادتیں دیں. یہ جو 3 دہائی میں کنورٹ ہوا ہے بلوچستان کی سوسائٹی کو, بہت زیادہ اس میں پیسہ گیا, مڈل کلاس کو طرف کیا گیا, بیکروسی کو کیا گیا. اسی لیے یہ میرا خدشہ و خطرہ ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ باپ کو کیا زور زبردستی سے لایا گیا تو نیشنل پارٹی اب اتنی منظم ڈسٹرکٹ ضلعی لیول پر ہو چکی ہے کہ اگر ووٹ چھینا گیا تو اس کی مزاحمت کر سکے گی. میرے خیال میں دیکھیں نا, یہاں پہ ریاست نے بہت کچھ کی ہے. اب تک وہ جو ریاستی پروگرام تھے, چاہے مذہبی انتہا پسندی ہو یا جو کچھ جمہوریت کے ساتھ اس ریاست کے والی وارثوں نے کی, اور جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہمیں فری فیئر ایٹماسفیئر ملے تو بلوچستان کے جو ڈیموکریٹک فورسز ہے وہ ضروری نہیں میں ہوں, وہاں پہ بی این پی میگل بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, دوسرے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر ایک کی اپنے زون آف انفلوئنس ہے. لیکن کم از کم یہ جو باپ والے ہیں یہ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک دو نے تو مجھے بھی کانٹیکٹ کیا کہ یار ہم بس گئے, ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. میں نے کہا جی مجھے معاف کر لو, ہم لوگ اپنی غریبی بھی ٹھیک ہے, آپ کو کون برداشت کر سکتا ہے. تو وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں سر کہ ان کی پوسٹنگ نیکسٹ پوسٹنگ کہاں پہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آکسفورڈ کا جو ڈسپلن ہے, انہوں کی ایک تو بڑی نوازش مہربانی کہ میر حاصل خان کے لیے انہوں نے وقت نکالا. اس میں اور سیشنز کی طرح جیسے 1 گھنٹے کا نہیں تھا کہ اس میں کیونکہ کتاب پر ہے اور شخصیت پر ہے تو سوال جواب کا انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. 3-4 منٹ ہیں, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے 5 منٹ اور دے دیں وہ. لیکن میں نے کہا کہ ان کو ابھی مجھے 2 بار دکھا کے جا چکی ہیں. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آخر میں حاصل خان کے ساتھ آپ بیٹھے اور مجھے آپ کہیں لکھا بھی ہے, اور پھر وہ جب اچھے میں بیٹھتے تھے تو آپ نے بلوچی ناچو وہ جو ایک تھی, کیوں نہ اس نظم کو جو ایک آپ نے جو پڑھتے تھے اور پھر طرح جھوم جھوم کے آپ لوگ کرتے تھے. ہم نے حاصل خان کے ساتھ کافی ہم لوگ جھومے ہیں, تو حاصل خان کے بارے میں جتنا کہوں وہ کم ہے. ریسنٹلی اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی اپنی بھی کتاب شائع ہوگی جو آخری مرحلے میں ہے, اور میں تمام دوستوں کا بھی مشکور ہوں جو حاصل خان کی خاطر اور خاص طور پر آکسفورڈ پریس کی کہ ان لوگوں نے ہمارا قائد, ہمارا لیڈر کے لیے ایک دن رکھا. اور آپ کے بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس میں دوسرے دوستوں نے کافی جو ہے نا کنٹریبیوٹ کی.
حاصل انہوں نے روایت توڑ کر مجھے 5 منٹ اور دیے ہیں. اب ایسا کریں 30 سیکنڈ میں سوال کر لیں اور 30 سیکنڈ میں جواب لے لیں تاکہ 2-3 سوال کر لیں. جی پہلے راحت بھائی نے کہا تھا. دیکھیں سوال 30 سیکنڈ پھر آپ آئیے گا پلیز. سوال بھیا بالکل میں نے کہا نا بہت مجھے انہوں نے خصوصی اجازت دی ہے. پابندی ہے. نہیں لیجیے جلدی سے پلیز. ہلو ڈاکٹر صاحب، یہ جو وہاں پر وہ لوگ جو اپنی دانش میں بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سے بارے میں آپ کے اور حاصل کے ہوتے ہوئے حکومت نے یہ بات کی تھی کہ کسی طرح سے انہیں آپ ڈائیلاگ کے اوپر آمادہ کریں، اور آپ لوگوں نے بڑی زبردست کوشش کی تھی. اور مجھے علم ہے اپنے طور پر کہ یہ اس جدوجہد میں کہ آپ وہ جو ہے وہ ختم کریں وہاں کی، اور یہ جو ہے اسے پاکستان کے حقوق کی بات کریں. تو آپ نے جو ہے جو وہ کام کیا تھا اس کے بارے میں یہاں لوگوں تک بات پہنچائیں. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ مختصر یہ لے لیں ان کا بھی ایک سوال کہ جو پلیز آپ کا پلیز. میں کیا کروں مجبوری ہے. میں تو چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہیں باتیں کرتے رہیں. مختصر سوال ہے میرا کہ بلوچستان کے عوام جو 70 سال سے حقوق مانگ رہے، اس کے لیے سردار نوروز خان سے شروع کرے، ان کو دھوکہ دیا. اکبر بگٹی کو دھوکہ دیا، ان کو بھی مار دیا. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پرسوں استعفیٰ دے دیا سردار یار محمد رین نے کہ ہمارے بلوچستان کے حقوق نہیں دے رہے، استعفیٰ دے دیا. میرا اب اصل سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام نے مشرقی پاکستان کے عوام نے تو حکمت عملی بنا لی تھی کہ حقوق کیسے حاصل کرنے، آزادی حاصل کیسے کرنے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان کے لیڈروں نے سامنے کون سی حکمت عملی ہے کہ وہ آزادی حاصل کر لے اسی طرح سے جیسا سے بنگلہ دیش کے عوام نے حاصل کی ہے؟ کیا حکمت عملی آپ کے پاس حقوق حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے؟ شکریہ. میں آپ کی یہ ہے کہ ہم نے جو مذاکرات کیے، کیونکہ یہ آل پارٹیز کا فیصلہ تھا اسلام آباد میں، تو میں جب گیا تو میں برملا کہوں گا کہ نوابزادہ برہمدک بگٹی نے مجھے بہت عزت دی، اور وہ اس کو ہم نے کاہل کی بات چیت کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. ایک تو میری بھی چھٹی ہو گئی، میری چھٹی ہونے کے بعد جو ہے نا پھر یہ بات آگے نہیں گئی. باقی میں آپ دوست سے یہی گزارش کر لیتا ہوں کہ سر بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے یہ بہت پرانی ہے، 1948 سے ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. اب ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹکلی اپنے حقوق لے لیں. اگر کوئی دوست اور حکمت عملی پہ جا رہا ہے تو ان کی حکمت عملی ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ہے کہ اس ملک کے فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی قومی حقوق لے لیں، سائل و وسائل کے حقوق لے لیں اور عوام کی بالادستی لے لیں. بند ہے میرے خیال. ڈاکٹر صاحب، ایک زمانہ تھا کہ جس میں آپ BSO میں پالٹکس کرتے تھے اور حاصل خان بزنجو بھی پالٹکس کرتے تھے. اس زمانے میں آپ کی سیاست نے BSO کی سیاست کی، کراچی میں خاص طور پر توتی بولتے تھے. آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی میں اور تمام کالجز وغیرہ میں. کیا وجہ ہے کہ آج آپ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن کراچی میں آپ کی نیشنل پارٹی فعال نظر نہیں آتی، بلکہ وہ بالکل ایک طرح سے I agree with you کہ کراچی جو تھا نا وہ BSO کا، بلوچ اکیڈمی کا، اور جو ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی وہ لیاری سے شروع ہوئے تھے سب. اب میں اس میں بدقسمتی کہوں گا کہ وہ جو عوامی طاقت نیشنل عوامی پارٹی کو کراچی میں حاصل تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا. اس کے بہت سے وجوہات ہیں. کل بھی ہم نے ملیر کے دوستوں سے مل کے اس پہ وہ کی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم پھر کراچی میں اپنے آپ کو منظم کر لیں، اور جو دوست ہیں نہ صرف لیاری اور ملیر میں بلکہ جتنے تمام ترقی پسند دوست ہیں
ان کو ہم نے کئی بار دعوت دی ہے. میں ایک بار پھر آپ کو ایک خاتون کا کوئی سوال لے لیں، شاید کوئی خاتون کو کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں تو کرنا ہے. میں نے ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور آپ کی پارٹی کی طرف سے، خود اپنی طرف سے آکسفورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے، جو میں نے بہت مختصر سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، میر حاصل خان بے لوث بے خوف، جو یہاں موجود بھی ہے. اور میں نے کہا جی ویسے تو مفت بھی دے سکتے ہیں لیکن مفت کتاب لوگ پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، تو یہاں دستیاب ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے زیادہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں دلچسپی لی. شکریہ. تھینک یو سر. میں ادھر جاؤں سر، ایک منٹ سر، میں اس کو اس سے ملوں گا یار. گیٹ فارما والے سے ویسے